Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Hamza Ali Abbasi, and Hassan Alias bhai. We're back with Conversing Islam. Conversing Islam kya hai? Conversing Islam ek volunteer effort hai. Because I was here for a month to study from Gandhi Sahab. Hassan bhai was also here kuch kaam karne ke liye Gandhi Center ka volunteer work, and then we got stuck. And then we thought कि रमज़ान आ गया है तो क्यों ना बैठ के आप लोगों को बोर किया जाए और ज़रा इस्लाम की बात की जाए, अल्लाह ताला की बात की जाए, और जो गांधी साहब की फ़िक्र है जिससे हम सबको हमारे सवालों के जवाबात मिले, जो दीन के बारे में थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ चीज़ें थी which were not making sense to us, and we got those answers from this framework of thought जो गांधी साहब किया है. So we're bringing that to you, the people, एक आसान तरीके से जो आम इंसान समझ पाए, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एड्रेस किया जाए. तो ये पर्पस है इसको पॉडकास्ट कह लें, जो दिल करता है कह लें आप. सो आई होप कि इससे लोगों को जवाबात भी मिलेंगे, एंड प्लस जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं गांधी साहब की फिक्र के इर्द गिर्द, उनको भी हम एड्रेस करने में कामयाब होंगे, लोगों को करीब लेके आएंगे, इस्लाम को बेहतर समझने की हमें भी तौफीक मिलेगी, बाकियों को भी मिलेगी, ताकि ये जो डिवीजन की एक एटमॉस्फेयर है, एक रिजिडिटी की एटमॉस्फेयर है कि नहीं हम ठीक हैं और जो मुनफरद बात करते हैं वो गलत हैं, खुदा न खास्ता वो एजेंट हैं, वो फितना हैं, वो ये हैं, वो हैं, इस एनवायरनमेंट को ख़त्म किया जाए. एंड वी बिकम वन टीम. वी आर टीम गॉड इन टुडेज वर्ल्ड विच इज़ फिल्ड विद मटीरियलिज्म, विच इज़ फिल्ड विद आइडियोलॉजीज जो खुदा से बहुत दूर है. उसके अंदर हम एक टीम बने. क्यों हसन भाई? आज माशाल्लाह अगर आपने पहले की एपिसोड देखी हो कन्वर्सिंग इस्लाम की, तो ये जो कहते हैं कि ईस्टर्न वेयर में नहीं थे. फिर उन्होंने सोचा यार अब इस्लाम की बात करनी है, मदारस की बात करनी है, तो ज़रा वेस्ट कोट, थोड़ी शलवार, थोड़ी टोपी. ये क्या हुआ? आज तो ईद मुबारक कर दिया आपने. मैंने गौर किया था उस दिन कि मैंने एक जिसको आप कहते हैं ना मगरिबी लिबास पहना हुआ था, फरंगी जामा ज़ेबी, फरंगियों की मुशाबिहत की, लेकिन वो पहनने के बावजूद मैंने रिवायत को, उलमा को, अपने माजी की तुरास को जिस तरह से डिफेंड किया, तुरास यानी कि माजी. हाँ, तो आज मैंने सोचा कि मैं मशरिकी लिबास पहन के वो चीज़ें जिन पर उलमा तनकीद करते हैं उनको डिफेंड करूँ. मतलब आज आपने टेक्निकली होलिया अपना इस्लामी किया. यार मुझे बताते, मैं आज फिर को टक्सीडो पहन आता ताकि ज़रा एक बैलेंस हो जाता. बट ओके, लेट्स गेट ऑन. बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है. वी गोना एड्रेस लॉट ऑफ वेरी टची इशूज़ जिस पे लोग बहुत जज्बाती हैं. बट अभी के लिए हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले जो लोग आपके सामने आए उनकी हिस्ट्री तो पता चले ना. तो हसन भाई की जर्नी क्या थी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरी जर्नी क्या थी टूवर्ड्स ये जो गांधी साहब की फिक्र है. इसके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री है, इस्लाही साहब, फराई साहब. तो कैसे आप आए कि स्टोरी में हम यहाँ तक पहुँचे थे जब आपने मिसाल देना शुरू की कि जब क्वेश्चन पैदा होता है ज़हन में कि ये खुदा मेरे से चाहता है. कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल समझ आ जाती हैं, कुछ चीज़ें तकाज़े आपको बताए जाते हैं जो आपकी फितरत कहती है अच्छा मैं मानने को तैयार हूँ, मैं बिल्कुल मानूंगा, अल्लाह अकबर. बट ये सीमिंगली एक बड़ी गैर फितरी सी चीज़ मेरे से क्यों डिमांड की जा रही है, मुझे जानने का ये हक है. आप पे भी वो मौका है जिसकी आप एक मिसाल दे रहे थे. जी, हमारी बात यहाँ तक पहुँची थी कि वो जो माजी की रिवायत है, चीज़ों को समझने का जो ट्रेंड है, ट्रेडिशन है, उसके पीछे स्कॉलर्स की एक लंबी हिस्ट्री और तारीख़ है. मैं बता ही रहा था कि एक आम आदमी या एक दीन का इब्तदाई तालिब इल्म, उसका जब इंटरेक्शन होता है उससे, तो वो क्या सिनेरियोज़ हैं जो उसके सामने आते हैं. तो मैंने कहा था कि मैं आपको छोटी सी मिसाल से और अमली मिसाल से, यहाँ ये भी आप जहन में रखें कि मिसाल करती क्या है. मिसाल बड़े से बड़ा फ़लसफ़ा, बड़े से बड़ा नज़रिया, बड़े से बड़ी थ्योरी को प्रैक्टिकल सतह पर लाके उसका खरा खोटा वाजे कर देती है. आप एक बहुत लंबी तकरीर करें और कोई आपसे कहे कि भाई आपकी तकरीर बहुत अच्छी है, बड़ी सैर खेज़ और बड़ी मानी है इसके अंदर, लेकिन ज़रा अमली तौर पे करके दिखाएं, तो जो मेरिट डीमेरिट है उसके लिहाज से आपके दावे का फैसला हो जाता है. तो मिसाल ये काम करती है. तो मैं एक बहुत ही छोटी सी मिसाल पेश कर रहा था कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जब आप मजहबी होने का दावा करते हैं तो सबसे पहली तब्दीली का जो मुतालबा आपसे समाज भी करता है, रिवायत भी करती है, मजहबी फ़िक्र भी करती है, वो आपका लिबास है.
میں نے یہ کہا تھا کہ میری شخصیت کا اظہار ہوتا ہے میری جامہ زیبی پہننے اوڑھنے کے اندر. میں عام طور پہ اچھا ساتر محتشم لباس پہنتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا دکھوں, لیکن جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے اس میں جو شلوار ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر کریں, اگر نہیں کریں گے تو ٹخنے جل جائیں گے. میں نے یہ مثال دی تھی. آدمی پلٹ کے پوچھتا ہے قیامت کے دن جہنم میں جلا دیے جائیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. گویا آپ دنیا میں خدا کی ایک دائمی ناراضگی مول لے رہے ہیں, دائمی ناراضی. اور دائمی ناراضی آپ ذرا تصور کریں ایک منٹ کے لیے, ایک آدمی پوری زندگی والدین کی اطاعت کرتا ہے, روزے کا اہتمام کرتا ہے, حج کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, دین اور شریعت پہ عمل کرتا ہے, لیکن اگر اس کے ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں تو جو وعید سنائی جا رہی ہے وہ کوئی معمولی وعید نہیں ہے. ما اسفل من الکعبین ففی النار, کہ تم اگر اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھو گے اور تمہاری شلوار نیچے لٹکی بھی ہوگی تو پھر جہنم میں جلا دیے جائیں گے. اتنی بڑی وعید. تو یہ جو وعید ہے یہ آپ کو سنا دی گئی, تو اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں پلٹ کے کہ یہ وعید آئی کہاں سے ہے اور یہ وعید دی کیوں گئی ہے. تو آئی کا جواب آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ پوری امت کے علماء, اسلاف, بزرگ, وہ جلیل القدر ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی محنت میں صرف کر دی, انہوں نے اس پر عمل کیا ہے, انہوں نے اس کو آگے منتقل کیا ہے. اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا. تو یہ ایک سینیریو. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہی رستہ رہتا ہے, یا تو آپ ان سے ان دونوں چیزوں کو چیلنج کر کے بحث کریں. آپ یہ کہیں کہ میں اسلاف کی روایت کے آگے سر تسلیم خم, میں ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن سوال تو میں ان سے بھی کروں گا کہ انہوں نے کیوں منتقل کیا. یعنی کہ میں ساری زندگی ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے کے لیے تیار ہوں, میں سر تسلیم خم, لیکن مجھے سمجھایا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ, سوری ٹو کٹ یو آف, تاکہ اگر مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی تو میرا دین کے ساتھ بدقسمتی سے جو آج کل ایشو ہے, نہ سمجھی کے باوجود عمل پہ زور دینے سے ہی وہ ہمارا دین کے ساتھ ایک کلچرل رشتہ, یعنی میں ایک منافقت کی زندگی جیوں گا. ہاں, اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا منافقت کی زندگی. بالکل ایسا. یعنی میں ایک چیز کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ بھائی یہ کر کیوں رہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ ذرا تصور کریں, چلے میں نے تو اپنا لیا, مجھے پھر تو دین یہ کہتا ہے کہ نیکی کی دعوت بھی دو, میں نے تو آگے لوگوں کو بھی قائل کرنا ہے. تو میں اپنے لوگوں کو کیسے, اس کو میں اپنے بچوں کو کیسے بتاؤں گا, کیا بتاؤں گا ان کو. تو یہ سوال لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کہ پیغمبر اگر کہیں ہمیں ہمارے سامنے آ کر کہ دیوار میں سر مارو اللہ کا حکم ہے, تو ہم سوال نہیں کریں گے, ہم دیوار میں سر مار دیں گے. ہمارا پیغمبر ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے, وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر زمین پر آیا ہے. وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ کوئی عام دائی نہیں ہے, وہ کوئی عام منادی نہیں ہے, وہ کوئی کیا کہتے ہیں سائنسدان نہیں ہے, کوئی تبصرہ کرنے والے سوشیولوج, فلسفی نہیں ہے, فلسفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے زمین پہ ریپرزینٹیٹیو, یعنی خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے دنیا میں, تو وہ پیغمبر کی ذات والا صفات میں ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ دین کیا ہے, مرضی کیا ہے, وہ بتائے گا نا, اس کی منشا کیا ہے, اس کی یافت کیسے, اس کی خواہش کیا, اس کی دریافت کیا, وہ بتائے گا پیغمبر. تو سوال اس سینیریو میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان پیغمبر نے یہ بات کہاں کہی ہے, یعنی دین کے سورسز میں کہی ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں دین کے سورسز ہی میں کہی ہے, حدیث کی کتابوں میں آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور سندن یہ روایت ٹھیک ہے. تو اب آپ نے یہ کام کرنا ہے. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے پروگریسو آدمی ہیں, مذہب سے ان کو بڑا لگاؤ ہے, لیکن جس وقت میں مذہب کی طرف آیا تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ مذہب کی طرف آنے کے بعد سب سے پہلی تبدیلی کس چیز میں نمودار ہوتی ہے؟ آپ کے ظاہر میں. تو میں نے بچپن ہی میں بہت مجھے لگاؤ ہوا تبلیغی جماعت سے, میں اس میں وقت بھی لگایا, نکلا, تو ظاہر تبدیل کیا میرے. تو میرے والد صاحب ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی یہ تم باقی بھی گھر میں بچے ہیں, باقی بھی تمہارے بھائی ہیں, وہ بھی شلوار قمیض پہنتے ہیں, نارمل دکھتے ہیں, یہ تم نے کیا حیت بنائی ہوئی ہے, شلوار اوپر چڑھائی ہوئی ہے, ٹخنے تمہارے ننگے ہیں, اور دیکھنے میں بھی بظاہر کوئی بہت ریزنیبل معقول تمہاری صورتحال نہیں لگتی. تو میں اس وقت, آپ یقین جانیں, میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کی دین سے بے اتنائی پہ اس کو معمول کرتا تھا. میں کہتا تھا یہ کیا آدمی ہے کہ دنیا میں پڑے ہوئے, یعنی عقل سے خدائی احکامات, یعنی ان کو خدا کے رسول کے حکم کے سامنے ان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میں باقی بھائیوں کی طرح دیکھوں, باقی بھائیوں کی طرح نظر آؤں. اور بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا, میں بلکہ بہت ہی آج پلٹ کے دیکھتا ہوں تو حمیت اور غیرت انسان سے کیا کیا کام کروا دیتی ہے. آپ یقین جانیں انسان اتنا, جس کو آپ کہتے ہیں نا, بدتمیز ہو جاتا ہے پھر, کیونکہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے تو خدا کی بات آ گئی ہے. تو میں نے نماز پڑھاتے ہوئے کئی دفعہ مڑ کے
ان کی عادت نہیں تھی اس طرح سے پانچے اوپر کرنے کے. لوگوں کے سامنے میں نے کہا پانچے تو اوپر کریں, آپ نماز پڑھنے آ گئے. اچھا, اسی لیے یو ہیو دس ایٹیٹیوڈ آف سمپتھائزنگ ٹورڈز دوز پیپل جو بھی بالکل, کیونکہ وہ اس سے گزرے ہیں نا, اور خون بہانے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو آپ ان سے سمپتھائز کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب وہ ہمیں دیکھیں گے کل, یعنی کل کی جو میری ویڈیو میں میرا لباس تھا وہ اس میں اگر مجھے دیکھیں گے تو پہلا سوال ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھائی یہ دین کی بات کرنے والا, اس کی شکل دیکھو, اس کا کوٹ دیکھو, اس کی داڑھی دیکھو, اس کے کپڑے دیکھو, یہ ہمیں مذہب سے مشابہت کر کے یہ ہمیں مذہب سکھانے آ گیا. تو یہ چیز ہے. اچھا, انسان یہاں تک جاتا, ایک سینیریو ہے یہ سینیریو آپ کو پھر معاشرے میں اپنی بات دیکھیں, جب تک آپ کی بات کے پیچھے ریزن نہیں ہوگا تو ہمیشہ آپ اپنی بات زور سے منوائیں گے. ریزن ہے تو آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا استدلال وہ زور پیدا کر دیتا ہے. آواز بھی نہیں اونچی ہوگی یہاں پہ. سوری, میں اپنی بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں بڑا مشہور تھا ایک زمانے میں, آئی واز ویری آؤٹ اسپوکن. میں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, بلکہ میڈیا انڈسٹری میں جب اوارڈ شوز وغیرہ ہوتے تھے تو بڑا ایک اچھی جیسچر میں ہمارے دوست جو ہوسٹ ہوتے مذاق بھی اڑاتے تھے کہ ہی از ویری ووکل, ویری آؤٹ اسپوکن. یار میں جتنا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انسان سمجھتا جاتا ہے اتنا ہی آپ کی جو زبان درازی ہوتی ہے, جو آواز کی اونچائی ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ پھر آپ ریسٹلیسنس نہیں ہوتی آپ کے اندر, بیکاز یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ, اور اس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایک بڑا امن آتا ہے دل کے اندر. ایسے ہی آپ پھر اس کو دیکھیں اپنی بات کو شائستگی کے ساتھ, اور آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس اتنا مضبوط استدلال ہے, جو کام کرنا ہے اس نے کرنا ہے, میں نے کیوں زور پیدا کرنا ہے, میں نے کیوں رد عمل میں مبتلا ہونا ہے, میں نے کیوں کسی پہ حکم لگانا ہے کہ تم تو دین سے دور ہو, تم تو باغی ہو, تم تو فاسق ہو, تم تو فاجر ہو, اور تمہارے اندر تو حمیت غیرت ہی نہیں ہے. اس کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہ پہلا سینیریو ہے. اس سینیریو میں آپ کو ایک بات بتائی جاتی ہے, وہ بات ایک دفعہ کوالیفائی ہو گئی کہ مذہب کی کسی شخصیت یا ٹریڈیشن یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کے اندر وہ پائی جاتی ہے, تو اب آپ نے اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی, یعنی سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے آپ, یہ یوں نہیں ہوتا کہ آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, لیکن وہ کوشش مان کے کرنے کی ہوگی. یعنی یہ تو طے کر لیا نا کہ یہ دین کی ہدایت ہے, اب اس کو سمجھ بھی لیں گے. یعنی کہ پہلے جب مجھے پتا چل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی گئی, میرے تک پہنچ گئی, جی پہلے میں نے اسے مان لیا. یہ ٹخنے کی مثال ہی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں ٹخنا دکھاؤں گا تو یہ جلے گا. اب میں دیکھوں گا کہ اچھا میں نے مان لی کیوں جلے گا, تو اس کے لیے پھر یعنی کہ پہلے میں ایک فیصلہ کر لوں گا, اس کے اوپر میں ریزننگ ڈالوں گا, بالکل بجائے کہ ریزننگ کے بعد فیصلہ کرنا. بالکل ایسے, یعنی وہ ہو گیا. اب اس کے بعد مثلا میں نے ریزننگ ڈھونڈنے کی طرف کیا. میں پہلے سینیریو کو دیانتداری سے بیان کرتا ہوں, بلکہ میں آپ کو اس میں, اور ہمیں استاد ہمارے جو غامدی صاحب ہیں وہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ دوسرے کا موقف ہمیشہ ایسے بیان کرو کہ دوسرا بھی پکار اٹھے کہ بھائی میری جو بات ہے وہ یہی بات تھی. تو میں یہ دو سینیریوز کا کمپیریزن کرتے ہوئے یہ ہرگز نہیں کروں گا کہ میں دوسری طرف کے موقف کو دھندلاہٹ میں بیان کروں اور پھر بتاؤں کہ اصل سینیریو کیا تھا. آپ جاتے ہیں, چلے گئے, آپ نے کہا مان لیا میں نے, یہ بتائیے یہ ہوا کیوں ہے, یہ کر کیا دیا رسول اللہ نے. یعنی میری آستین اوپر نیچے ہو جائے تو یہ جہنم میں نہیں جلے گی, میری قمیض اوپر نیچے ہو جائے جہنم میں نہیں جلے گی, لیکن میری شلوار اوپر نیچے ہو جائے تو میں جہنم میں جلوں گا. ٹخنے سے اوپر نیچے, شرم کا بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیے یہ اصل میں تکبر کی علامت ہے, یہ کہا جاتا ہے. لمبے کپڑے اس وقت ہوتے تھے. تو میں نے, مجھے یاد ہے جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا, ایک دن احتجاجاً اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کر کے میں چلا گیا. تو ہمارے ایک بڑے اچھے بڑے محبوب استاد تھے, انہوں نے مجھے رستے میں روکا, اور روک کے انہوں نے کہا کہ بھائی میاں یہ کیا کیا ہوا تم نے. تو میں نے کہا جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی ہے وہ تو تکبر کی وجہ سے کی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم میں تکبر نہیں ہے, تمہارا یہ دعویٰ کہ تم یہ کہہ رہے تم میں تکبر نہیں ہے یہی تکبر کی علامت ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے بڑی عزت سے ان کو یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں جہاں یہ روایت آئی ہے صحیح بخاری میں, اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ روایت جب رسول اللہ سے منتقل ہوتی ہے تو اس کو ٹکڑوں میں بیان کر دیا جاتا ہے. تو ایک جگہ پہ مکمل روایت ہے, جب رسول اللہ نے یہ بات کہی تو سیدنا ابوبکر بیٹھے تھے سامنے. تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تو تہبند جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں ہے, یعنی تھوڑا سا جب آپ وزن آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے تو مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس تہبند کبھی کبھی نیچے اوپر ہوتی رہتی ہے, وزن کم ہو جائے تو نہیں, وزن زیادہ بھی ہو جائے تب بھی جاتی ہے, وزن کم ہو جائے تب بھی جاتی ہے. تو اس صورتحال میں کیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا, یہ نہیں کہا کہ ابوبکر یہ تو دین کا حکم ہے, اس دین کے حکم میں
तुम्हें क्या मैं कोई इस्तिस्ना दे दूं? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि भाई माज़अल्लाह आप कोई तकब्बुर करने वालों में से हैं। तो मैंने उस्ताद को बड़ी मोहब्बत से मैंने कहा, देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सैयदना अबू बकर को कहा कि वो को रोक दिया, तो इसका मतलब ये कि तकब्बुर असल चीज़ है। तो उन्होंने मुझसे फरमाया, और ज़ाहिरी बात है मैं रिवायत बिल माना कर रहा हूँ, जो मेरे फ़हम में उनकी बात मौजूद है, अल्फाज शायद ऊपर नीचे हों, तो उन्होंने मुझसे फरमाया, और ये असल में फरमान जो है उनका वो एक तसव्वुर फ़हम को वाज़े करता है। उन्होंने कहा भाई सैयदना अबू बकर के मुतकब्बिर ना होने की दलील तो रसूलुल्लाह ने दी थी, तो आप भी जाके उनसे अपनी दलील लें तो मैं मान लूँगा आपकी बात। यार नहीं यार, अच्छा चलो ठीक है। तो अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए सोचने का जाविया क्या है। ये वही होता है कि आपने पहले एक चीज सही मानी और फिर अब आप उसकी रीजनिंग पे आगे चलते अच्छा, जाएंगे। आप ये भी तसव्वुर ना करें कि ये रिवायत जो है हमारी मजहबियत के अंदर शायद कोई अजनबी चीज़ है या एक जगह पे पैदा। आप पढ़ें मौलाना फराही की जो तफसीर है उसका मुकदमा पढ़ें, तो उसके अंदर मतलब मौलाना इस्लाही जैसा जलील क़दर आलिम, जिनको हम बड़ा आकिल मतीन फ़हीम एक गौहर आदमी, जिसने कुरान मजीद के जो तिश्ना दरीचे थे उनको तिश्ना क्या होता है? यानी वो छुपे हुए, वो नेहा। अच्छा, तिश्ना का मतलब है छुपे हुए और नेहा का मतलब भी है छुपे हुए। अच्छा, तो वो गोशे जो लोगों के सामने नहीं थे उनको वो तक लिखते हैं कि मौलाना फराही जो हैं उनकी इतनी इस दर्जे एहतियात थी इस बारे में कि पैरों से जो है ना टखने जो हैं शलवार के वो नीचे नहीं होने चाहिए। ये रिवायत के अंदर रची बसी हुई चीज़ है। तो ये एक सिनेरियो है, ये मैंने एक रख दिया आपकी तरफ। अब मैं इस सिनेरियो को दिल से कबूल नहीं करता, तो मेरे सामने एक और सिनेरियो आता है। याद रहे आपको, सेकंड, ये दर्दबा इस सिनेरियो को मैं दिल से कबूल नहीं करता का मतलब जरा एक्सप्लेन। मतलब ये है कि भाई मुझे ना ये बात समझ में आई कि मुझे अपने मुतकब्बिर ना होने की दलील रसूलुल्लाह से लेकर आनी है। मुझे ना ये बात समझ में आई कि सैयदना अबू बकर को इस्तिस्ना बगैर किसी उसूल पे दे दिया गया था। मुझे ना ये बात समझ में आई कि महज जिस्म के किसी हिस्से का नुमायां हो जाना वो शर्मगाह में शामिल ना हो, या शरीयत का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसमें कहीं ज़ेर बहस ना हो, उस पर मुझे जहन्नुम की वही सुना दी जाएगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जन्नत जहन्नुम का एक क्राइटेरिया दीन ने बयान किया है, वो कुरान मजीद में ज़ेर बहस है। वो क्राइटेरिया के अंदर कहीं ऐसा चीज मौजूद नहीं है जिसमें से मैं टखने बरामद कर सकूं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं एक इंसान, एक हुर्रियत पसंद, एक आज़ाद फिक्र आदमी अपने जिस्म के ऊपर क्या चीज़ ओढ़ूं, क्या चीज़ पहनूं, इसका फैसला करने का भी हक नहीं रखता। तो मैं दुनिया में करने क्या आया हूँ, क्या इरादा, क्या इख्तियार है मेरे पास? तो मेरी फितरत, मेरी तबीयत, मेरा विजदान, मेरा शऊर, मेरा अंदरून, हर चीज़ इसको उगल के फेंक देता है, इसको दिल से कबूल नहीं करता, उसको समझ नहीं आती, समझ ही नहीं आती। तो ये सिनेरियो है जिस पर आप फिर क्या करते हैं, आप फिर रिवायत से मजबूर होते हैं। आप उस माहौल में जीते हैं तो आपको ये काम करना पड़ता है। लेकिन कभी पलट के कोई आपसे पूछे कि भाई ये दीन का हुक्म है तो किस बुनियाद पर है, कहाँ से साबित हुआ है, तो ये एक सिनेरियो है जो मैंने आपको बयान किया। आइए अब दूसरे सिनेरियो की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। और बतौर तालिब इल्म मैंने भी उस सिनेरियो को एक्सप्लोर किया, देखा। और मैं ये नहीं कहता कि मसलन ये सिनेरियो दूसरा बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन लोगों की खिरत पर छोड़ देता हूँ, लोगों की अकल पर छोड़ देता हूँ, उनके सवाब कि देखें क्या फ़र्क है। एक दूसरा सिनेरियो आप देखें। दूसरा सिनेरियो ये है कि हम ये कहते हैं कि दीन दुनिया में क्या है। हम ये कहते हैं कि भाई दीन जो है, आप जब पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला ने आपकी इनहेरेंट रैम, आपकी रैंडम जो एक्सेस मेमोरी है, उसमें कुछ कोडिंग्स, कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिए कि आप जानते हैं नेकी बदी क्या है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा। हर आदमी को जो मज़हब से वाकिफ़ ही नहीं है, उसका किसी फ़लसफ़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उससे पूछें चोरी अच्छी चीज़ है, उससे पूछें किसी से भी पूछें हसद अच्छी चीज़ है, गीबत अच्छी चीज़ है, किसी के ऊपर बहतान अच्छी चीज़ है, किसी के ऊपर तकब्बुर से बर्तरी ज़ाहिर करना ये अच्छी चीज़ है, वो कहेगा नहीं है। तो ये आपकी फ़ितरत में मौजूद। इस फ़ितरत को लेके जब आप दुनिया में अपने ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो आपको लगता है कि आप मखलूक हैं, आपके गिर्द नेमतें हैं, इन नेमतों से आप मुस्तफीद होते हैं। इस इस्तिफादे के नतीजे में आपके अंदर से एक जज्बा शुक्र से पास पैदा होता है। उसके लिए आप एक मुनम हकीकी, एक ऐसी हस्ती को ढूंढते हैं कि जिसके आगे जाके सर तस्लीम खर्म कर सके, उनको बताएं कि भाई तू ही है जिसने मुझ पर ये इनायतें की हैं। तो अगर वो कोई है तो उसका कोई पैगाम भी होगा, तो उसका पैगाम दुनिया में पैगंबर लेके आते हैं। पैगंबर वो दीन हमें दो सूरतों में देते हैं, एक कुरान मजीद, एक पैगंबरों की अमली रिवायत। ये दूसरा सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं, जिसको सुनना कहते हैं। अब कुरान को आपने खोल लिया, कुरान को खोला तो कुरान ने खोल के आपको बताया कि जो पैगंबर जो काम करने आते हैं ना, उनका जो मिशन है, उनका जो मोटो है, उनका जो नस्बुलैन है, वो है पाकीज़गी।
اللہ نے پیغمبر بھیجے یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم تاکہ تمہیں پیوریفائی کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہ فریم ورک ہمیں مذہب نے دیا. اب دین کا کوئی حکم ایسا ہو نہیں سکتا جس کے اندر یہ اصول کنسسٹنٹلی پایا نہ جائے. پیوریفیکیشن، یہ پیوریفیکیشن چاہے اخلاق کی ہو، چاہے بدن کی ہو، چاہے یہ پیوریفیکیشن ہر چیز کی، کھانے پینے کی ہو، آپ کی گفتگو کی ہو، آپ کی روزمرہ معمولات کی ہو، پریکٹس جو دین کی ہے اس کو پیوریفیکیشن سے اٹیچ ہونا چاہیے. اب جب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ٹخنے اوپر کرو تو میں تو پلٹ کے دوسرے سینیریو کے تحت یہ پوچھوں گا کہ وہ جو دین کا فریم ورک ہے، جو اس کا مینڈیٹ تھا، اس مینڈیٹ میں یہ بات کہاں آتی ہے؟ تو وہ یہ بتاتے ہیں، جو دوسرا سینیریو وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس فریم ورک کو دینے کے بعد دنیا میں 5 چیزیں حرام کی ہیں. کیا حرام کیا ہے؟ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تفعلون. یہ 5 سورہ اعراف آیت 33. ٹھیک ہے. اللہ میاں کہتے ہیں مقصد پیوریفیکیشن ہے. ٹھیک ہے. اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کیا چیز ہیں جو پروہائبٹڈ، جو حرام کی، جو حرام جو روک دی ہیں، ممنوع قرار دی. کلیئرلی بات ہے، سورہ اعراف میں بتایا کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. انما حرما، صرف اور صرف یہ 5 چیزیں، صرف 5 چیزیں ہی حرام، یہ 5 چیزیں حرام ہیں. اب دوسرا سینیریو یہ کہتا ہے کہ جو حکم دین کا آپ کے سامنے آئے گا، پہلا فلٹر تھا تزکیے کا، پاکیزگی کا، اس سے گزاریں. اب آپ کسی کو روکیں گے نا یہ کام نہیں کرنا، تو اس کو کوالیفائی کریں ان 5 کنڈیشنز میں. 5 چیزیں ذرا وہ ایک دفعہ ترجمہ کر کے بتا دیں. 5 یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حرام کی؟ فواحش حرام کی، والاسم والبغی بغیر الحق، سرکشی اور اناد، اور جس کو آپ کہتے ہیں بغاوت، اور اس کے بعد کیا کہا؟ والاسم والبغی بغیر وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا، کہ آپ شرک کریں. شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے نا. اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، آپ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھئی اللہ کے سبارڈینیٹس ہیں، یا اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں بھئی میرے ہیں تو میں بتاؤں گا نا، تم میرے بارے میں جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ اور آخری بات، اللہ کی طرف سے کسی چیز کو دین میں شامل نہ کرنا. یعنی 5 چیزیں وہ ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں، کہ اندر نمبر 1 حق تلفی، فواحش، یعنی وہ چیزیں بدکاری اور تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، خواہ چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہو. حق تلفی، کسی کی جان، مال اور عزت کے خلاف کوئی ناحق اقدام کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوپر معذاللہ جھوٹ باندھنا، جیسے کہ شرک ہو گیا. اور 5ویں چیز کہ اپنی طرف سے کوئی چیز حرام اور حلال کرا دے، یعنی بدعت. اپنی طرف سے یہ کہہ دینا، یعنی اگر ان دین کے فلٹرز میں وہ نہیں آ رہی، نہ پیوریفیکیشن میں آ رہی ہے، نہ ان 4 میں جو پیچھے آ رہی ہے، اور آپ نے اس کو شامل کر لیا، دین بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بھی میں نے حرام قرار دے دیا ہے. تو دوسرا سینیریو کہتا ہے بھائی رکو، اس میزان پہ پرکھو. یہ جس چیز کو تم دین قرار دے رہے تھے، دین نے تو کچھ اور پیرامیٹرز بتائے ہیں، پہلے اس میں کوالیفائی کرو، ورنہ تم اس کے اتاب میں آ جاؤ گے. وہ جو 5ویں چیز اللہ نے بتائی، اگر وہ دین ثابت نہیں ہوتے تو وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کا فریم ورک کیا ہے. اس فریم ورک میں اگر کوئی چیز لباس سے متعلق روکی گئی ہے آپ کو، تو قرآن ہی نے بتا دیا ولا تسائر خدک للناس، لوگوں کے سامنے یہ اپنے گال پھلا کر نہ بیٹھو. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ کے نہ چلو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا. یہ قرآن کا فریم ورک ہے. اس فریم ورک کے بعد اگر کسی چیز کو ممنوع قرار پانا ہے تو اس کو تکبر کی تعریف میں شامل ہونا چاہیے. اس میں تکبر کیا ہے؟ اصل میں تکبر بھی سرکشی ہے. آپ اصل میں لوگوں کے اوپر دھونس جما رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں. تکبر کیا ہے؟ اسی چیز کا نام ہے. تو اب یہ جب فریم بن گیا تو اب مجھے روایت نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم نے پائنچے اوپر کرنے ورنہ جہنم میں جلیں گے. تو سب سے پہلا کام میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سر آنکھوں پہ. ہماری آنکھوں کا سرما، ہمارے ماتھے کا جھومر، ہمارے سروں کا تاج کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بات ہم تک پہنچے؟ ہی نہیں ہو سکتے، ہم تو اطاعت کریں گے ان کی. آؤ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بات کہی کب تھی. کیوں؟ کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے براہ راست یہ بات نہیں کہی ہے، یہ لوگوں نے بات مجھ تک پہنچائی ہے، اپنے انیشیٹو پہ پہنچائی ہے، اپنی زبان میں پہنچائی ہے. اور ایک آدمی نے بھی نہیں پہنچائی بھائی، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے پہنچائی. تو آپ پہلے تحقیق کریں. یہ تحقیق کرنے کے بعد دیکھیں اصل بات کیا تھی.
اس پروسیس سے جب آپ گزریں گے تو آپ کے سامنے اصل بات آئے گی. وہ اصل بات کو جب آپ نے پڑھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما اسفل من الکعبین ففی النار. اس کے اندر یہ بتا دیا ہے خیلا ان متکبر ہو کر, یعنی اگر آپ نے تکبر کی علامت کے ساتھ, جیسے کہ ہمارے دیہاتوں میں یا بعض اوقات ہمارے آج کے معاشرے میں بھی لوگ اپنی کپڑوں کو نیچے پھیلا دیتے ہیں. وہ جو یہ رائل کراؤننگ سیریمنیز ہوتی ہیں اس کے اندر دیکھیں وہ مونارک جو چل رہا ہوتا ہے, آج کل بھی بی بی سی پہ دیکھ لیجیے دسیوں علامتیں چل رہے ہوتے ہیں, پیچھے کپڑے پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. سو لمبے کپڑے اس وقت ایک متکبرانہ قسم کی روایت بھی بن گئی تھی کہ لمبے کپڑے پہن. دوسرا سینیریو آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت صرف کپڑوں کے لیے نہیں ہے, یہ تمہارے کفلنگز کے لیے بھی ہے, یہ تمہارے چشموں کے لیے بھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دین سے آزادی دے رہے ہیں وہاں پر. یہ آپ کے برانڈڈ جوتوں کے لیے, یہ آپ کے برانڈڈ جوتوں, یہ آپ کے اس رولیکس کی 50 لاکھ کی گھڑی کے لیے بھی ہے, یہ اس موبائل فون کے لیے بھی ہے جو دھونس جما کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں, یہ اس گاڑی کی چمک کے لیے بھی ہے جو محض پڑوسی کا دل جلانے کے لیے آپ گاڑی کو صاف کرواتے ہیں, یہ اس 10 لاکھ کے ڈولچے اینڈ گبانا کے بیگ کے لیے. بالکل ایسا, یہ تمام چیزوں کے لیے. اب آپ دیکھیے دوسرا سینیریو ہے. پہلے سینیریو میں ایک چیز آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ہدایت کے طور پہ ممنوع قرار دی جا رہی تھی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. دوسرے سینیریو نے اس کو پورے مذہب کے فریم ورک میں رکھ کے ری ڈیفائن کیا اور بتایا کہ بھائی یہ تو اچھا, لوگ عام طور پہ کہتے ہیں یہ لوگ جو نئی بات کرتے ہیں یا مختلف بات کرتے ہیں جدت پسند ہیں, تساہل ان کے اندر ہے, یعنی یہ مشکلات نہیں سہ سکتے. بھائی مشکل تو وہاں پر ایک تھی کپڑے کی, ادھر تو بہت زیادہ ہے. یہ تو دوسرے سینیریو میں زندگی اجیرن ہو گئی. نہ برانڈز پہن سکتے ہیں, نہ ایکسپینسو جوتے, یعنی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ آپ نے دھونس جمانے. تو یہ دو سینیریو میں خلاصہ کرتا ہوں, اور میں اس بات کو ایسے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار کوئی اوفینڈ بھی نہ ہو, وہ بھی نہ لگے کہ میں فنگر پوائنٹ کر رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں جب بیک ان مائی ڈیز جب میں دین سے دور تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جی ٹخنوں کے اوپر شلوار تو انسان کر لیتے ہیں, لیکن وہ ٹخنوں کے اوپر جتنا انہوں نے متکبرانہ قسم کی چیزیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ وہی شو کرتی ہے چیز کہ ایک پریکٹس ہم نے بنا سوچے سمجھے مان لی, ٹھیک ہے جی ہم ٹخنوں سے شلوار اوپر کریں گے, اور جو اس کا ایک ایسنس تھا کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے, ٹخنوں سے اوپر تکبر ہی تکبر ہوتا ہے. میں حمزہ بھائی اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو, کسی اور کی مثال نہیں دیتا, کہ جس زمانے میں ابتدائی طور پہ میں اس پریکٹس کو کرتا تھا میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں آپ کو یہ کہ میں ان لوگوں کو جو یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے, بشمول میں نے آپ کو مثال دی اپنے والد صاحب کی, ان کو حقارت کی نظر سے دیکھ کے خود تکبر کی علامت ظاہر کر دیتا. اللہ تعالیٰ کے قریب دیکھو میں کتنا قریب ہوں, کتنا یار یہ ابلیس والا ٹریٹ ہے نا. یہ دیکھیں, یعنی جو جس چیز سے روکا گیا, مثال میں نے آپ کو ایک بہت سادہ روزمرہ زندگی کی تھی, لیکن اگر آپ اس کے اندر اتریں تو اس میں دو سینیریوز کے اندر دو مختلف پیراڈائم آپ کو نظر آئیں گے. اس میں دیکھیں سورسز نظر آئیں گے دین کے, اس میں آپ کو نظر آئیں گے کہ رسول اللہ کی بات کو سمجھا کیسے جاتا ہے, اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ سمجھنے کے بعد اس کو زندگی کے اندر پھیلایا کیسے جاتا ہے, اپنایا کیسے جاتا ہے. تو یہ دو سینیریوز ہیں, یہ دو سینیریوز جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ پھر سوچتے ہیں اپنی عقل سے کہ بھائی یہ بات ٹھیک تھی کہ یہ بات ٹھیک تھی. یار یہ اس کا پھر کیا ہوگا, یہ جو بڑا ایک کامن آتا ہے فیڈ بیک کہ آپ طے کریں گے اپنی عقل سے, آپ کون ہیں, ہو آر یو ٹو ڈیسائیڈ. مطلب یہ جو بڑے بڑے نام ماضی کے اندر ان چیزوں پہ بحث کر کے بتاتے رہے, اب آپ فیصلہ کریں گے آ جا کے اس کے, ہاؤ ڈو یو ایڈریس دیٹ. ہاں دیکھیں اس میں بھی ایک سوچ اصل میں پوشیدہ ہے. وہ سوچ کیا ہے کہ جس وقت اتنی بڑی تعداد نے ایک مسئلے کے اوپر غور کر کے ایک رائے اپنا لی ہے, اگرچہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ یہ بھی ایک غیر علمی رویہ ہے کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. مثلا میں روایت کے اندر ہی سے بہت سارے اقوال آپ کو بتا سکتا ہوں, روایت کے اندر سے چند چنیدہ لوگوں کو, اور پھر وہ کہ وہ ان کے اقوال تفردات ہی میں شمار ہوتے ہیں, وہ بھی یہی بات بیان کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں کہ بھئی یہ تکبر کے ساتھ خاص ہے, اس کو ایسے مت پھیلاؤ, وہ بھی کہہ رہے ہوں گے, لیکن بالعموم روایت کا جو مجموعی فریم ورک ہے وہ اسے قبول نہیں کرا. تو ہوتا کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ, ان لوگوں نے آخر مذہب پہ غور کیا ہے, آپ ایک اٹھ گئے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے نا ایک اٹھ گئے, ذرا آپ اس کو سمجھیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تعداد ہے اتنے بڑے لوگوں کی, اور آپ کے پاس تعداد نہیں ہے, آپ اکیلے آدمی ہیں.
اچھا آپ ذرا اس کے اور اندر اتریں, ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ کیا دیا؟ اکثر میں سنتا ہوں فیس بک پہ یہ وہ کہ یار ان لوگوں کو جانتے کتنے لوگ ہیں, ان لوگوں کو ان کے فالوورز ہی کتنے ہیں. تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ذہن میں آتا ہے, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ہمارا دین تو یہ سارے کے سارے جو ریسسٹ تصورات ہیں کہ ہم لوگ, ہماری روایت, ہمارے لوگ, ہماری تعداد, یہ مذہب تو ختم یہ کام کرنے آیا ہے. تو ہم لوگ غور نہیں کرتے جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد, تو گویا آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک چھوٹا درجے کا آدمی ہوں, میرے پاس لوگ نہیں ہیں. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہاری دلیل تو ہم اٹھا کے پھینکتے ہیں. مطلب تمہاری دلیل تو بعد میں آئے گی, پہلے بتاؤ وہ غلط تھے. اب کہتے ہیں یار دلیل تو دیکھ لیں, لکھنا نہیں. ویز وی گونا ٹیک شارٹ بریک, اور ہم جب واپس آئیں گے تو ہم ان کی جرنی کو کنکلوڈ کریں گے. دین وی گونا اسٹارٹ ود کہ میں کیسے آیا یہاں پہ, اینڈ دین وی گونا موو ٹو ویری انٹرسٹنگ ٹاپکس شاید اگلی ایپیسوڈز میں بھی. اور پھر ہم آپ کو آہستہ آہستہ ذرا گامدی سینٹر کے لوگوں سے بھی ملانا شروع کریں گے کہ کون ہے سارے چیز کے پیچھے. سو سی یو آفٹر دا بریک. جی ناظرین, ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جرنی ٹورڈز دس فریم ورک آف تھاٹ ڈسکس کر رہے تھے حسن بھائی کی, جس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ آیا تھا جو ہمارا اس بہت بڑا ایشو ہے مسلمانوں کا, کہ دین کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بن جاتا ہے ایک بڑا کلچرل, ظاہری, کچھ پریکٹسز پہ پورا ہمارا دین بن جاتا ہے جب اس کو سمجھ کے آپ اپلائی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ بس مان کے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی سلسلے کی آپ جو سمرائز کر رہے تھے وہ پلیز بتائیں. دیکھیں جو میں نے مثال دی اور اس مثال کو سمجھانے کے لیے بہت دراز نفسی یعنی بہت لمبی بات کی, اس کا ایک مقصد ہے. یہ مقصد ہے کہ یہ محض ایک مثال نہیں ہے, یعنی میں آپ کو بلا مبالغہ دسیوں اس طرح کے معاملات بیان کر سکتا ہوں جو آپ کی انفرادی زندگی سے بھی ہیں, جو آپ کی اجتماعی زندگی سے بھی ہیں. اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ تو چلے کہے گا کوئی کہ کیا بگ ڈیل ہے, پائنچی ہے نا, اوپر کر لو نیچے کر لو. نہیں, اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. جب آپ اس فریم ورک کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر مذہب کی پوری انٹرپریٹیشن ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انٹرپریٹیشن آج نتیجے کے لحاظ سے وہاں پہنچ گئی ہے کہ جہاں آپ اور ہم گلی محلوں میں جانے کے لیے آزاد نہیں ہیں. ہمارے ملک کے اندر, اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں اسی مذہب کے نام پر جو شدت پسند تحریکیں اٹھیں, جو سیاسی نظام اور غلبہ اسلام کی تحریکیں اٹھیں, یہ سب سوال وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ سوال حجاب کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جب راہ چلتی ہوئی عورت کو کہا جاتا ہے کہ تم بے حیا ہو, تم نے دوپٹہ نہیں کیا یا تم نے پردہ نہیں کیا. یہ سوال وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جب داڑھی چھوٹی رکھے ہوئے, داڑھی نہ رکھے ہوئے ایک آدمی سے دین کی بات آپ سننے سے انکار کر دیتے ہیں, تو آپ کو قدم بہ قدم ان مسائل کا سامنا رہتا ہے. تو یہ ایک مثال, اصل میں یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے اس پورے فریم آف مائنڈ کو واضح کرتی ہے. میں خلاصہ کرتا ہوں اس کا. خلاصہ یہ ہے کہ مذہب کو آپ نے انڈیویجول ہدایات کے طور پر سمجھنا ہے. وہ انڈیویجول ہدایات روایت کے تعامل کا مطلب یہ ہے کہ روایت اس پر کھڑی ہوئی ہے, جمع ہو گئی ہے, اس کا زور ہے, وہ عام ہو گئی ہے بات, اس پر قبول کرنی ہے. اس کے بعد مذہب کی ہدایت پائی کہاں جاتی ہے؟ وہ لوگوں کی رپورٹنگز میں پائی جاتی ہے, وہ بخاری و مسلم کی کتابوں میں پائی جاتی ہے, وہاں سے لینی ہے. پھر اس کے بعد اس جو رپورٹنگ ہے اس کی کون سی ویلڈ انٹرپریٹیشن ہے, اس کا فیصلہ بھی روایت نے خود کرنا ہے. یہ ایک سینیریو ہے. دوسرا سینیریو ہے آؤ علم کے طریقے پر حقائق کے سچے طالب علم بن کے چیزوں کے اصل ریشنیل کو, اصل بنیاد کو, اصل ماخذ کو, اصل حقیقت کو, اصل مقصد کو, اصل علت کو جانتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں؟ کیا اللہ ہم سے ہی چاہتا ہے؟ اور اگر اللہ چاہتا ہے تو پھر اللہ کو بتانا چاہیے ان سورسز میں جو اللہ نے مجھ تک پوری قطعیت کے ساتھ پہنچائے. وہ قرآن مجید ہے, وہ سنت متواتر ہے, اس کا جو فریم ہے کیا اس میں یہ باتیں بیٹھتی ہیں؟ تو یہ بحث تقریب فہم کے لیے, یعنی
یعنی سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال دی, لیکن یہ مثال آپ کو انشاءاللہ آگے جب ہم چلیں گے 10 موضوعات زیر بحث آئیں گے یہاں پر یہ موضوع بھی زیر بحث آئے گا کہ کیا آپ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں, ایگزیکٹلی, کیا آپ کسی کے اوپر توہین رسالت کی سزا کا نفاذ کر سکتے ہیں, کیا آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اسے داڑھی نہیں رکھی ہے تو فاسق ہے, فاجر ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کس کے پیچھے نہیں ہوتی, یہ ساری چیزیں, ریاست کا کوئی مذہب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ ساری چیزیں اس انٹرپریٹیشن سے پھوٹتی ہیں. یہ اس کی ایک ادنا سی مثال ہے جو ایک پرسنل لیول پہ آپ کے ٹخنوں میں ہوتی ہے, یہ محض ٹخنوں کی مثال نہیں ہے. تو میں آخر میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ جب آپ کے سامنے یہ فریم ورک پیش کیا جاتا ہے, اور ذرا تصور کریں, ہم تو مثلا مذہبی لوگ ہیں, مذہب کی ایک پوری روایت میں کھڑے ہوئے, چلے مان بھی لیں گے, ایک خالی الذہن آدمی, ایک موجودہ دور کا پڑھا لکھا آدمی, ایک سائنٹیفک اور ریشنل مائنڈ رکھنے والا آدمی, اس کو جب میں, چلے اور کچھ نہیں کہتا, میں آپ کی مثال لے لیتا ہوں, میں آپ کے سامنے یہ سینیریو رکھوں اگر کہ بھائی یہ دین ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے, اور اس کی بنیاد پہ تمہیں جنت جہنم ملے گی, اور جہنم میں جانے سے بچنا ہے تو ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے. تو آپ بتائیے, ذرا اپنا سفر بھی بتائیے کہ جب آپ کے سامنے یہ چیز پیش کی جاتی تھی تو تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ایک عام آدمی, اور یہ عام آدمی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا, یہ اللہ کا مخاطب ہے جس کو آپ دین پیش کر رہے ہیں, اس کے ذہن میں کیا چیزیں اٹھتی ہیں. تو اس کو آپ بتائیں ذرا لوگوں کو کہ جب یہ سینیریو پیش کیا جائے تو عام آدمی کیسے دیکھتا ہے. بالکل, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بیکاز ہمارے ویریبل سیم ہیں کہ ہم کیوں کیسے اس رستے پہ آئے, لیکن آپ کا بیک گراؤنڈ ہے بڑا ہی ریلیجس سائڈ کا, یعنی مدارس بھی انوالوڈ ہیں, ان کے منتظمین بھی انوالوڈ ہیں. اچھا, میرا بالکل ہی دوسرا والا بیک گراؤنڈ ہے کہ میں نے جہاں پہ آنکھ کھولی, ظاہری بات ہے مسلمان معاشرہ تھا, کہنے کو ارد گرد سارے مسلمان تھے, لیکن پرابلم یہی ہے سب سے پہلے کہ دین کے احکامات مجھے بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے. تو 2 راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو میری بہت ہی ہمبل اوپینین کے اندر میجورٹی آف دا پاپولیشن اپناتے ہیں, اور مجھے کریکٹ کیجیے گا آپ بھی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. ایک راستہ یہی تھا کہ جی اچھا, مجھے بتا دیا گیا میڈیا کی طرف سے, اسکول میں بھی اسلامیات پڑھا دی گئی, کچھ قاری صاحب نے بتا دیا عمومی طور پہ, اور میں نے اس کو بس سطحی طور پہ مان لیا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق نہیں ڈیولپ ہوتا. آپ کو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آخرت کیا ہے, خدا کیا ہے. آپ بس ایک پھر جو میری اصطلاح میں کلچرل مسلمان بن جاتے ہیں, جس کے پاس جس نے کبھی سوال ہی نہیں کیا ہوتا کہ جو میں مان رہا ہوں وہ میں کیوں مان رہا ہوں. تو میں بھی بدقسمتی سے سب پہلے اسی طرح کا ایک مسلمان تھا, کلچرل مسلمان. کبھی نماز پڑھ لی, جمعہ بھی پڑھ لیا, روزے بھی رکھ لیے تھوڑے بہت, لیکن I never understood کہ کمپلیٹلی کہ why I'm doing this. اچھا, اس کے بعد میں نے پوچھنا سٹارٹ کیا کہ یار ایک سیکنڈ, کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں, اور بڑا سمرائز کر کے میں بتا رہا ہوں کہ بہت لمبی جرنی تھی ایتھیزم سے, پھر واپس آیا. اچھا, جب اسلام کی طرف آیا تو میں نے یہی پوچھا, میں نے کہا جی کچھ باتیں مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, بالکل کائنات کا بنانے والا ایک ہونا چاہیے. وہ چاہتے کیا میرے سے کہ میں عقلی اور علمی طور پہ ان کو دریافت کروں, اور جب مجھے پتہ لگ جائے کہ وہ میرے رب ہیں, مجھے بنایا انہوں نے, یعنی کہ ماں باپ سے بھی یہی تقاضا ہوتا ہے نا, بالکل, کہ ان کو ماں باپ مان کے جئیں آپ, تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی رائٹ ہے. مجھے پتہ چل گیا کہ میرا بنانے والا وہ ہے, تو ان کو میں رب مان کے جیوں. نماز کی بھی سمجھ آ گئی کہ یار ہاں 5 دفعہ 2 منٹ, دن کے 2 منٹ ہوتے ہیں نا, 5 دفعہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, ایک سیلف سیکریفائس اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کر رہے ہیں. ساری چیزیں سمجھ آ گئیں. زکوٰۃ دینی چاہیے, چیریٹی دینی چاہیے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے, ایک اچھا انسان بن کے اپنی بڑائی نہیں تلاش کرنی چاہیے دنیا کے اندر, اللہ کو سب سمجھ آ گیا. اچھا, پھر وہی جیسا آپ نے ٹکنے کی مثال دی, ایسے احکامات آپ کو بتائے جاتے ہیں جو آپ ایک سیکنڈ رک جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ایک ٹھیک ہے لیکن یہ کیوں. فار ایگزامپل, ان ساری چیزوں کے بعد آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے جس کو کہتے ہیں اقامت دین. یعنی کہ یہ مجھے یاد ہے کہ ہماری اسلامیات میں پڑھایا جاتا تھا کہ ایک ہے دارالاسلام اور ایک ہے دارالحرب. اسلامیات میں آرمی پبلک ملتان کا پڑھا ہوا ہوں, میں بیکن ہاؤس میں بھی 9ویں کلاس میں پڑھا ہوا ہوں. ہمیں اسلامیات کی بک میں پڑھایا جاتا تھا کہ ایک ہے دارالاسلام دنیا کے اندر, یعنی جس میں مسلمان رہتے ہیں, اور دوسرا ہے دارالحرب. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ, لڑائی, جنگ, وار. اور دارالاسلام کے لوگوں کا کام ہے کہ دارالحرب پہ جہاد کر کے اس کو دارالاسلام میں لائیں, شامل کریں. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے یاد ہے اسلامیات ایسی. جب میں نے اس طرح کی چیزیں پڑھی, میں نے کہا یار ایک سیکنڈ, اسینشلی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہمیں طاقت ہوتی اس وقت
اب تو میں کہتا ہوں لگ رہے نہ ہی ہو ہمارے پاس, آئی ایم سوری اف آئی ایم بینگ ہارش, تو ہم کیا کرتے, ہم پوری دنیا پہ جنگ کرتے, ایک ایک جو غیر مسلم ملک ہے ان کے اوپر جنگ کرتے, وہاں اسلامی حکومت قائم کرتے. پر یہ تو کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی, یہ تو پھر فساد برپا کریں گے. اور اگر دوسرے ہمارے ساتھ یہ کام کریں تو ہم کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ برائی کیا ہے, برائی وہ ہے جو تم کبھی نہ چاہو کہ تمہارے ساتھ ہو. واہ, بہت اچھی بات. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر کوئی انسان لوگوں سے جھوٹ بول بھی رہا ہے, بدکاری کر رہا ہے, آپ اس سے پوچھیں گے نا کیا تم چاہو گے تمہارے ساتھ اسی طرح کا جھوٹ بولا جائے؟ اپنے ساتھ انسان کبھی برائی نہیں چاہتا. میں نے یہی سوچا, میں نے کہا یار آج اگر پھر اسرائیل ہے فار ایگزامپل, اسرائیل کیا چاہتے ہیں, زائنسٹ جن کو ہم کہتے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ویٹ کر رہے ہیں کس کا, مجھے ذرا سینٹنس کمپلیٹ کریں میرا, کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ صہیونی قوتیں جو ہیں, مسیح کا, یعنی جیزس آئیں گے. جیزس نہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا مسیح. ٹھیک ہے, ہم کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ ہم کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ ہم بھی نہیں کر رہے, ہم بھی اپنے مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم, ان کا مسیح آئے گا, ان کو جنگ کے ذریعے دنیا پہ حکمرانی کرائے گا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے مسیح آئیں گے, وہ بھی امام مہدی آئیں گے, جنگ ہوگی, ہمیں دنیا پہ حکمرانی کرائی جائے گی. اچھا, اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کبھی بات کہ میری بہن ہے, میری ماں ہے, آپ نے ٹخنے کی مثال دی, اگر وہ ایک اسپیسیفک طرح کا یہ نہیں لیں گی حجاب, تو میں جانتا ہوں وہ کس طرح کی خواتین ہیں, اب وہ یہ نہیں کریں گی جہنم میں جائیں گی. اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ساری جو مجھے احکامات بتائے جاتے ہیں کہ خاتون کی آواز, وہ بھی ایک فتنہ ہے. خاتون گھر سے باہر ہی نہ نکلے. یار میری, آئی لیوڈ ان اے ہاؤس جہاں پہ میری والدہ ایک ایسی خاتون ہے, میری ماں, جنہوں نے ایک ایسی زندگی گزاری ہے کہ ہمارے خاندان کے مرد ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سیاست میں گئیں وہ, اور سیاست میں گئیں, انہوں نے ایک ایسا رول پلے کیا ہماری فیملی کے اندر کہ ہم ان کو مطلب ایک, جیسے آپ دیکھیں کہ ہماری فیملی کے مرد ان کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایڈوائس کریں کہ یہ کیا مسئلہ کریں. مذہب مجھے کہتا ہے وہ غلط کر رہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ جی ہاں. مجھے تو ٹیکنیکلی اگر پریولنٹ مذہب کی بات میں مانوں تو میری ماں تو بہت غلط کام کر رہی ہے. اس کو تو گھر سے باہر ہی نکلنا چاہیے تھا, اس کو تو مرد کو اپنی آواز نہیں سنانی چاہیے تھی. اتنی کانٹرڈکشن حسن بھائی, آئی ایم سوری اگر کسی کو بات بری لگ رہی ہے, اتنی ہمارے مذہب میں کانٹرڈکشنز ہیں. میں آپ سے حلفیہ کہنے کے لیے تیار ہوں, جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے کسی جاننے والے سے پوچھ لیں, صرف ایک سوال آپ کو نہیں جواب ملے گا اس کو تسلی بخش, کہ کافر اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے. میں حلفیہ, میں نے کئی دفعہ ٹرائی کیا, بلکہ میں جب بول پہ وہ شو کر رہا تھا, جو دیکھ رہے ہوں گے ان کا جو کرو تھا ہمارا, ان سے میں نے ٹیسٹ سوال کیا. میں نے کہا آپ کو پتا کافر اور غیر مسلم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا تھا. عجیب عجیب جوابات. لیکن جی کافر وہ ہوتا ہے جو بت پرستی کرتا ہے. اچھا جی کافر وہ ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا. میں نے کہا وہ تو ملحد ہوتا ہے. اچھا نہیں, وہ جو بت پرستی کرتا ہے, میں نے کہا وہ تو مشرک ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, اہل کتاب غیر مسلم ہیں, باقی سارے جو ہے وہ کافر ہیں. اچھا جی یہ مجھے چیزیں نہیں سمجھ. اگین میں نے کہا جی میں ماننے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے بتایا تو جائے کہ کیوں میرے پہ فرض ہے کہ میں دنیا پہ حملے کروں, کیوں میرے پہ فرض ہے کہ میں ہر ریاست کو مسلمان کروں جا کے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا جواب آگے سے یہی آتا تھا, سب سے بڑا جواب کہ ایک تو اگر آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں, اچھا دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں نا جو کہتے ہیں یار سوال پوچھنا ماشاءاللہ آپ کا حق ہے, آپ کا حق ہے سوال پوچھنا, آپ پوچھیے سوال. دیکھیں سوال پوچھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں نا پھر آپ کو درس نظامی پورا پڑھنا پڑے گا, آپ کو پوری تاریخ پڑھنی پڑے گی, تمام ائمہ کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی, تمام اسکالرس کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی, تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. میرا دماغ قبول نہیں کرتا اس کو, میری فطرت نہیں قبول کرتی کہ اللہ تعالیٰ, یار میری آخرت ایٹ سٹیک ہے, میری جنت ایٹ سٹیک ہے, میں ایک عام آدمی ہوں, اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے مجھے یہ کام کرنا کہ اس کو سمجھنے کے لیے مجھے اپنی پوری زندگی ٹیبل پہ بیٹھ کے گزارنی پڑے گی, تب جا کے مجھے سمجھ آئے گا. یعنی عمل کرنے کے لیے مجھے اس پروسیس سے نہیں گزرنا, سمجھنے کے لیے گزرنا. یعنی کہ ایک عام انسان کی فہم میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام رکھا ہی نہیں. مجھے کیوں, مجھے سمجھائیں, مجھے قابل تسکین جواب دیں, ایک عام آدمی کی حیثیت سے دیں. اردو اچھی ہوئی ویسے, اتنی بری بھی نہیں تھی کبھی ویسے ٹیکنیکلی. اچھا جی, تو مجھے نہیں جواب ملے اس کے, آنیسٹلی سیئنگ مجھے نہیں ملے. مجھے بڑے وہ جواب ملے جیسے سلیوری. یار میرا بڑا سوال تھا کہ اسلام میں غلامی الاؤڈ ہے, آپ تصور کر سکتے ہیں
میں اللہ کا پیغام فار ایگزامپل آپ دینے جائیں غیر مسلموں کو اور آپ ان کو کہیں ہمارا ریلیجن کہتا ہے بالکل غلام بنا سکتے ہیں آپ لوگوں کو, دنیا قبول کرے گی آپ کو. اور جب وہ قبول نہیں کرے گی آپ ان کو آگے سے یہ جسٹیفیکیشن دیں کہ آپ تو گنہگار ہیں, آپ خدا کی منشا کو سمجھ نہیں سکتے, آپ سمجھ نہیں سکتے غلامی کیوں الاؤڈ ہے. اچھا میں نے بڑے پھر اسکالرس کو سنا جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, ایک تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں ساروں کے سامنے, لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں, اس پہ ذرا پلیز مشورہ بھی دیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں ایک دم مسلمان ہو گیا, مجھے بڑا احساس ہوا کہ میں تو برباد ہو گیا, میں مسلمان ہوا, اور پہلے مجھے جو بندہ ملا وہ تھے جاوید غامدی صاحب, اور میں نے کہا میں ادھر جا رہا ہوں. ایسے نہیں ہے بھائی, میں نے ایک بڑا عرصہ گزارا, ڈاکٹر اسرار صاحب, مودودی صاحب, اس طرح بہت سارے ہیں جن کو میں نے سنا بھی ہے اور بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں وہ. تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ان کی جسٹیفیکیشنز جو پریولنٹ ہے مجھے نہیں اپیل کی. سلیوری کہا جاتا ہے اسلام میں سلیوری الاؤڈ ہے, ٹھیک ہے, بالکل. ڈاکٹر اسرار صاحب کا کلپ میں نے سنا ایک زمانے میں, اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہم لوگ ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, وہ بڑے دیانتدار آدمی تھے, لیکن انہوں نے کیا کہا کہ سلیوری اللہ تعالیٰ نے اس لیے ممنوع نہیں کی کہ قیامت سے پہلے جو ملحمۃ الکبریٰ ہونے لگی ہے, یعنی آرماگیڈن ہونے لگا ہے, اس میں سب تباہ ہو جائے گا اور سلیوری کے انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی دوبارہ ضرورت پڑے گی. یار مجھے نہیں اپیل کرتی, مجھے نہیں کرتی اپیل. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کا پروردگار ہے, انہوں نے آخری اپنے پیغام میں سلیوری ہی ابالش نہیں کی. سلیوری انسانیت کی ایک انتہائی پست صورت ہے کہ کسی آپ نے جنگ کی. اچھا پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے سلیوری, جیسے میں ٹکنے کی مثال دی, میں سلیوری کی مثال بتا رہا ہوں کہ جی وہ غلامی اس لیے ختم نہیں کی کہ دیکھیں آگے جا کے جو جنگ ہوگی سب ختم ہو جائے گا, عورتیں ہیں, بچے ہیں, مرد تو مر گئے نا جنگ کے اندر, مرد گیا بیچارہ, عورتیں اور بچے ہیں, ان کو کیا کریں گے آپ؟ سوشل سیکیورٹی پہ وزن بنیں گے, اکانومی پہ وزن بنیں گے, ایسے ادارے کیسے بنائیں گے آپ جن کا خیال رکھ سکیں؟ تو اسی لیے عورتوں کو غلام بنانے کی اجازت ہے تاکہ ان کی مالی تسکین بھی ہو. اچھا جی, غلام سے پھر جنسی تعلق قائم کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام دیے تاکہ اس غلام عورت کی جنسی تسکین بھی ہو سکے. یار آئی ایم ریئلی سوری, آئی ڈونٹ, مجھے نہیں یہ بات پلے پڑتی. اس طرح تو پھر وہ ممالک بہتر نہیں ہیں جنہوں نے, جیسے سویڈن ہے, ناروے ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے اتنے زبردست سوشل سیکیورٹی کے اپنے ادارے بنا لیے ہیں کہ مطلب پھر لگتا ہے کہ یہ تو بہتر ہے نا. یہاں پہ تو غلام بنانے کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ چیزیں جب میں نے سنی, میں نے باقی ساروں کو سنا, مجھے اپیل نہیں کی. پھر میں نے سوچا کہ کیونکہ میں ایک وہ انسان تھا جس میں سوچا کہ مرنا تو ہے, اور یہ آپ سب لوگوں کے لیے بھی ایک میری بڑی ریکویسٹ ہے, ان کویسچنز کو پلیز پوچھیں اپنی زندگی میں, کیونکہ آپ نے, میں نے, حسن بھائی نے, ہمارے والدین نے, جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب نے مرنا ہے. موت بہت قریب آ رہی ہے دن بہ دن. تو میں وہ ایسا آدمی تھا کہ جو پوچھتا تھا کہ یار میں نے مرنا ہے, اس کے بعد کچھ ہے نہیں ہے. بھائی مرنے کے بعد اگر کچھ نہیں ہے تو میں ایک اور طرح کی زندگی گزاروں گا, اور مرنے کے بعد اگر کچھ ہے تو میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے. مجھے جوابات نہیں ملے تو تب میں یوٹیوب پہ دیکھتے دیکھتے آئی اسٹمبلڈ اپون غامدی صاحب ویڈیو. جیسے میرے ذہن میں ایک اور سوال تھا, اور یہ بڑا کیا کہتے ہیں توجہ طلب, اس پہ ذرا میں آپ کی انپٹ بھی چاہوں گا. ضرور. کیا ایک انسان کو یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے دل میں کہ چلیں مجھے جب بتایا جاتا ہے کہ صرف وہ شخص جو مسلمان ہوگا, جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائے گا, جس کا نام اسلامی ہوگا, جو مسلمان گھرانے پیدا ہوگا, مسلمان بڑا ہوگا, مسلمان مرے گا, صرف وہ جائے گا جنت میں, باقی سارے جائیں گے جہنم میں. ٹھیک, اچھا میں مان لیا, ویری گڈ. اب میں پیدا ہوا تھا ایک مسلمان گھر میں, آپ پیدا ہوئے تھے ایک ہندو گھر میں, نہیں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. اللہ بریکنگ نیوز کے ہیں, آپ مسلمان گھر میں پیدا. اچھا جو لوگ یہ سن رہے ہوں گے وہ بھی 98% آئی ایم شیور مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہوں گے, اس لیے وہ کیا ہیں, مسلمان ہیں. تو ہینس ٹریڈیشنل نیریٹو کے مطابق وہ جنت میں جانے کے تو آلریڈی آئے لوگ ہیں نا. گناہ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت سزا پھینٹی چھنٹی لگا کے ان کو جنت میں ڈال دے گا. اچھا جو بندہ مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوا, اور وہ کتنے ہیں, وہ دنیا میں اس وقت 7 میں سے 5 ارب لوگ ہیں جو مسلمان گھروں میں پیدا نہیں ہوئے. وہ مسلمان نہیں ہوتے, وہ بڑے ہوتے, کوئی کرسچن گھر میں کرسچن ہے, ہندو وہ مر جاتے ہیں, وہ ابدی جہنم میں جائیں گے. یعنی کہ پھر جہاں پہ آپ پیدا ہو رہے ہیں, پیدا ہونا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے.
میرے بھی کنٹرول میں نہیں ہے, ہم کہاں پیدا ہوں گے. لیکن جہاں آپ پیدا ہو رہے ہیں وہ جگہ آپ کو ایڈوانٹیج دے رہی ہے یا ایک ڈس ایڈوانٹیج کی پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جنت کے معاملے میں. تو یہ آپ کو تھوڑی میرٹ کے خلاف بات نہیں لگتی؟ بہت بہت زیادہ لگتی ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو میں تو پہلے 50 نمبر مل گئے مجھے, میرے لیے زیادہ آسان ہے قبول کرنا اسلامی احکامات. ذرا جو دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, آپ ایک ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہوتے, ایک کرسچن گھر میں پیدا ہوئے ہوتے, یا ایک لادین گھر میں پیدا ہوئے ہوتے, اور اس وقت آپ کو یہ سارے آ کی چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں کہ جی غلامی بھی ہے, عورت کی گواہی بھی آدھی ہے, عورت ناقص العقل بھی ہے, عورت کو پھینٹی بھی لگائی جا سکتی ہے. اس کے بعد جی آپ نے اب یہاں تک نقاب کرنا ہے, اور پریفریبلی اگر آنکھیں بھی نظر نہ آئیں تو بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ آپ نے گھروں میں قید رہنا ہے, خواتین سے کہا جائے, مردوں کو کہا جائے کہ جی داڑھی بڑھا لیں, تیار ہو جائیں, ہم نے ایک عالمی جنگ کرنی ہے کہ جتنے لوگ غیر مسلم ہیں ان سب کو قتل کرنا ہے, مارنا ہے. اسلام شاید آپ کو اتنا بلیویبل نہ لگتی ہے بات اگر آپ مسلمان گھر میں پیدا نہ ہوئے ہوتے. یہ بات مجھے بہت بادر کرتی تھی کہ یار یہ تو پھر ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے کچھ. یعنی میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا بس ٹھیک ہے الحمدللہ, جو بیچارے نہیں ہوئے وہ جہنم میں جائیں گے, لیکن اس میں سیمنگلی ان کا قصور نہیں لگ رہا. تو جب آپ نے سنی باتیں ساری, تو سننے کے بعد سب سے پہلا ایک ریئیکشن کیا ہے؟ یعنی یہ ایگزیکٹلی بہت اچھی بات کیا آپ نے. سب سے پہلا ریئیکشن یہ آیا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں سمجھ کے مانوں گا, مجھے سمجھایا جائے, دیانتداری سے کہتے ہیں, اور پھر جب آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں میں نہیں بلیو کرتا اس پہ. تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آئی بیکیم کیا کہتے ہیں کافر, یعنی کافر نہیں یار, مرتد احتیاطاً کافر کہہ رہا ہوں. مرتد. دیکھیں یہ بھی ایک اور پوائنٹ ہے کہ کیا میں یہ مان لوں کہ اگر کوئی اسلام چھوڑتا ہے, یعنی کہ ایک کو مسلمان ہے وہ کہتا ہے یار مجھے لگتا ہے عیسائیت زیادہ بہتر ہے, یا یار مجھے لگتا ہے خدا ہے ہی نہیں, نعوذ باللہ, وہ کہتے ہیں مرتد. اور مرتد کی سزا کیا کہتے ہیں؟ قتل. یہ آپ لوگ دیکھ لیں, یہ پریولنٹ ہماری تھاٹ کے اندر ہے بات. کسی کی طرف تنقید کرنا مقصود نہیں ہے, بتانا مقصود ہے. ہمارے گھر میں بہت مسئلے ہیں, ہم مسلمانوں کے گھر میں آئیں ان کو ٹیکل کریں, بات کریں. مجھے بتائیں ذرا تمام تقریباً فقہوں کے اندر, میں اگر مسلمان کہتا ہوں جی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, مجھے فلانی بات زیادہ سمجھ آ رہی ہے, میں مسلمان نہیں ہوں, تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ 3 دن مجھے کمرے میں بند کر دیا جائے گا, اصولی طور پہ آج جیل میں بند کیا جائے گا. پھر میرے پاس علماء بھیجے جائیں گے 3 دن جو مجھے رجوع کے کہیں گے کہ واپس آ جاؤ بیٹا. اور اگر میں پھر بھی بات ان کی نہیں مانوں گا, میں کہوں گا یار مجھے نہیں پلے پاڑی بات آپ کے, تو مجھے قتل کر دیا جائے گا. آپ کو اللہ میاں کے پاس واپس بھیجوا دیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک جگہ یہ پوائنٹ آف ویو, دوسری جگہ ہے کیا ہے وہ کہ دیر از نو کمپلشن ریلیجن, بڑی مشہور لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہے, لکم دینکم ولی دین کہتے ہیں. لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی ہے کہ جو اپنا دین بدلے اس کو من بدل دین فقتلوہ, قتل کر دو. اس کی بھی ایکسپلینیشنز ہیں. میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی ایکسپلینیشنز ہیں. ہم لوگ کوئی کسی غار میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ جی نہیں دیکھیں ریاست جب مسلمان ہوتی ہے تو آپ مسلمان ہوتے ہیں, تو آپ ریاست کے شہری ہوتے ہیں, تو اگر آپ مسلمان نہیں رہیں گے تو ٹیکنیکلی آپ نے ٹریزن کر دیا ہے, تو ٹریزن کی سزا کینیڈا میں بھی موت ہوتی ہے, تو ٹریزن کی سزا ادھر بھی موت ہے. اور یار یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں, فریڈم آف ریلیجن اینڈ. خیر یہ مجھے نہیں جوابات ملے. اب میں نے پھر میں نے کہا جی میں نہیں مانتا اس کو, مجھے یا تو منوائیں. تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں ایتھیسٹ ہو گیا اس وقت. میں نے کہا کہ یار یہ کچھ بات بن نہیں رہی. پھر بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پہلے تو میں گاڈ بلیور بنا, جس میں سائنس کا بڑا رول ہے, میری اپنی فطرت کا رول ہے. میری فطرت پوچھ رہی تھی کہ یار اتنا نظم ہے کائنات میں, میرے اندر اتنا نظم ہے, کہاں سے آیا ہے؟ قرآن بھی یہ کہتا ہے نا کہ سب سے پہلی گواہی کیا دیتا ہے؟ فطرت. فجورا و تقویٰ, اندر الہام رکھ کے بھیجا ہوا. میں نے پوچھا اپنے آپ سے کہ یہ نظام دیکھ رہا ہوں, آرگنائزیشن ہے, میرے اندر صحیح اور غلط کا شعور ہے, کیوں ہے؟ یہ ایتھیسٹ ملک جو ہے ناروے, سویڈن, ڈینمارک, یہ تو اسلام پہ بلیو نہیں کرتے. یہ کیوں اتنے اچھے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا اسکینڈینیوین کنٹریز کا ون آف دا بیسٹ صحت کا نظام, گورنمنٹ کا نظام. وہاں پہ ڈینمارک کے اندر ایسی اسٹریٹس ہیں جہاں جب شاپنگ مالز میں لوگ جاتے ہیں اپنے بچے اسٹرولرز میں باہر چھوڑ کے جاتے ہیں. یہاں پہ امریکہ میں ہم رہتے ہیں, 500 دفعہ ہمارے پیکیجز آگے پڑے ہوتے ہیں ڈلیوری کے لیے اپارٹمنٹ بلڈنگس کے باہر. یہاں کانسیپٹ نہیں ہے کہ اٹھا کے لے جائے گا اس کو. تو میں نے کہا یہ سارے جہنمی, اور ہم یعنی ہمارے ملک میں کوئی کانسیپٹ ہے اس چیز کا کہ آپ کے گھر کے باہر
رات کے 2 بجے کو ڈلیوری آ جائے کسی چیز کی اور صبح 7 بجے تک سلامت رہ جائے. پڑی رہا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی ہے نہیں. ہمارے ملک کے اندر ہمارا ملک بہت اچھا ہے, جس طرح کی ہمیں حالات کا سامنا ابھی بھی بہت بہتر ہے, بٹ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیڈران دیکھ لیں, ہمارے لوگ بہت اچھے بھی ہیں لیکن کچھ معاملوں میں بہت پیچھے ہیں ابھی تو تک. یہ وہ پہلو ہیں جو ذہن میں سوال اٹھائے پہلو کہ یار میں نہیں مان سکتا کہ یہ سارے لوگ جہنمی اور ہم تمام برائیوں کے ساتھ, اپنی تمام منافقتوں کے ساتھ, کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا اور میرا نام حمزہ ہے, میرا نام جوزف نہیں ہے, میرا نام الزبتھ نہیں ہے, اس وجہ سے میں جاؤں گا جنت میں اور یہ سارے لوگ جو فارغ ہو گئے. میں یہ نہیں ماننے کے لیے تیار تھا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ سے ذرا یہ سوالات پوچھیں تو صحیح. نہیں, یہ آپ کی جو پوری سٹوری ہے یہ یعنی جو جن چیزوں کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, بلکہ آپ دیکھیں یہ سوال رکھتی ہیں ان لوگوں کی طرف جو دین کو سوسائٹی میں پریزنٹ کر رہے ہیں کہ یوں نہیں ہے کہ لوگ بند دماغوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جیسے لوگ, ذہین لوگ, پڑھے لکھے لوگ, وہ جب مذہب سے دور جاتے ہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں اس مذہبی فکر میں. ایگزیکٹلی. اور یہ بھی پلیز کہ ملحدوں کو, جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا جو مذہب پہ کوشچن کرتے ہیں, ان لوگوں کو اللہ کا واسطہ ڈیمونائز نہ کریں. ان لوگوں کو آپ شیطانی ہیں, یہ فلانا ہے, یہ لومناٹی ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کریں, ان کو آپ ڈیمونائز نہ کریں, آپ کا مواخذہ ہوگا. میں بینگ اے فارمر ایتھیسٹ, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اگر ان کو ڈیمونائز کریں گے بجائے خدا کا پیغام مزید محبت کے ساتھ پہنچانے کے, مواخذہ آپ کا ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے اور دور کر دیا کہ یہ جو بندہ دور تھا, تمہیں تو چاہیے تھا اس کو پیار سے بلاتے رہو, ساری زندگی بلاتے رہو, تم نے تو اور گالیاں دیں اور اس کو کر کے اور دور کر دیا, تو مواخذہ اس ایتھیسٹ کا زیادہ بڑا ہوگا یا آپ کا زیادہ بڑا ہوگا؟ اس لیے یہ روایت ختم کرے اللہ کا واسطہ. تو خیر میں یہ سب ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کے بعد جب میں فطرت کی وجہ سے, اللہ نے جو عقل دی ہے, جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ معطل کر دو اس کو, اسی فطرت اور عقل نے مجھے پھر کھینچا, کیونکہ آئی ہوپ کہ میں دیانتدار ہوں گا. اس وجہ سے میں واپس آیا کہ یار نہیں, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. ایتھیسٹ میں نہیں رہ پایا. پھر اس کے بعد میں نے کہا بھی اب اگر ہو ہی گیا ہوں ہے اوپر, تو اس نے کچھ بتایا بھی ہوگا جو آپ نے بات کی تھی. عیسائیت کو کچھ دیکھا, مزہ نہیں آیا, بیکاز وہی دیکھا لاجیکل. یہاں ایک اور پوائنٹ ہے کہ جب ہم دوسرے دینوں پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ہاؤ کین یو ناٹ یوز یور لاجک, ہاؤ کین یو ناٹ یوز یور انٹلیکٹ, ہاؤ کین 3 be 1 and 1 be 3. کرسچینٹی کو کہتے ہیں نا کہ ڈزنٹ میک سینس ٹو یو. تو جب اپنے دین میں ہم کہتے ہیں کہ پلیز میک دس میک سینس ٹو می, تو آپ کہتے ہیں آپ اپنی عقل کے تحت فیصلہ کریں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ دوسروں کہتے ہیں یار اپنی عقل کے تحت فیصلہ کرو, اسلام کی طرف آؤ. اور مسلمانوں کہتے ہیں خبردار اپنی عقل استعمال کی تم نے, تم کون ہوتے ہو اپنی عقل استعمال کرنے والے. مجھے بھی یہ کہا گیا. میں اس لیے آئی ہوپ کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ایموشنل آن دس, بٹ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرے 10 سال زندگی کے میں کبھی ادھر دھکے کھاؤں, میں کبھی ادھر دھکے کھاؤں, میں کبھی ادھر دھکے کھاؤں, میں کبھی ادھر دھکے کھاؤں. احادیث کے اوپر میرا فطرت کا سوال تھا, پتہ کیا تھا, جو مجھے یہاں پہ انسٹیٹیوشنلائز مل گیا. جب میں نے حدیثیں پڑھی, حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت زبردست ہسٹوریکل ریکارڈ ہے, اس کو ہم رد نہیں کرتے, لیکن جب میں نے پڑھی تو وہ آتی نا نریشن, اور میں ایک لے مین تھا 7-8 سال پہلے, میں دیکھا فلانا نریٹڈ بائی فلانا, نریٹڈ بائی فلانا, نریٹڈ بائی فلانا نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. ایک دم پہلے میری فطرت نے مجھے کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انیشیٹو نہیں تھا. جو یہاں پہ آرگنائز طرح بات ایک پتہ چلی کہ یہ تو ان صاحب کا انیشیٹو تھا کہ میں بتاؤں گا, اس سے پہلے ان صاحب کا تھا, حضور نے تو نہیں پابند کیا تھا کہیں پہ. میں یہ لے کے گیا, میں لوگوں سے پوچھا, ایک دم آگے آتا ہے نہیں اب آپ ذرا منکر حدیث والی روش پہ چل پڑے ہیں, اب آپ کیا قرآنسٹ ہو رہے ہیں. ایک کوئی ہیں پرویز صاحب ہے میرے خیال سے, جو بڑے وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے, مجھے پہلے کہنا آپ پر میری امی کو فون کیا, ہمارے ایک انکل ہیں, انہوں نے جب میں نے اسے 3-4 دفعہ پوچھا نا کہ جو اتنا بڑا حدیث کا ذخیرہ ہے, یہ لگتا ہے ایسے کہ لوگوں نے بیان کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پابند نہیں کیا. امی کو فون کیا, دیکھیں حمزہ کو سمجھائیں, لگ رہا ہے کہ وہ پرویز صاحب جڑے پرویزی ہے نا, امی میری بیچاری ان کو پرویزی کون ہے, میں نے کہا امی پرویزی کون ہے, مجھے بھی پتا کون ہوتے ہیں. تو ایسے ایسے لیبل لگا دیے جاتے ہیں جب آپ سوال کرتے ہیں, ایسا لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ شاید یہ پھر غلط ہے, مطلب دین واقعی یہ ہے, تو پھر آپ کا کیا ہوتا ہے, بلیف ہی اٹھ جاتا ہے, آپ کہتے ہیں یار یہ باتیں ٹھیک نہیں.
10 साल मैं घुमर घेरियों से होता ऐसी एक्सप्लेनेशंस लेता घूमर घेरी का मतलब मुझे बता दीजिए। घुमर घेरियों का मतलब है ये आया ना मुझ पहाड़ के नीचे है, क्योंकि ये वाली उर्दू नहीं है मेरे लिए। घुमर घेरियों का सकील उर्दू में मतलब होता है लेबरिंथ्स। अच्छा ठीक है जी, कि एक भूल भुलैया के अंदर मैं चला गया। अच्छा, उसके बाद ऊपर से एक और जुल्म, सॉरी मैं बताना चाहता हूँ, कितना टाइम रह गया हमारे पास, 5 मिनट रह गए। एक और जुल्म ये है कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब आप लोगों को बताते हैं ना कि मुझे समझ नहीं आ रही, यार मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही अल्लाह की बात, ये समझ नहीं आ रही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, तो लोग पता क्या कहते हैं कि आप देखें फिर अगर नहीं समझ आ रही तो इसका मतलब है कि आप तो शायद अब शैतान के हल्के में चले गए, या आप इतने नेक हैं ही नहीं कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे के आप ही समझ सके। ये एक बड़ा कॉमन आंसर था कि यार आप पहले नमाज पढ़ें, आप रोज़ा रखें, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको समझाए ये बातें। मैं कहा यार पहले मुझे इन चीज़ों पे तस्कीन करेंगे तो मैं नमाज पढ़ूंगा ना। ठीक है, ये सारा करते करते आई एंडेड अप ऑन अ वीडियो ऑफ गांधी साहब। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि मैं 6-7 साल पहले रैंडमली देख रहा था ऑनलाइन, तो एक आए कि विल नॉन मुस्लिम्स गो टू हेल और हेवन। ये गांधी साहब क्योंकि 600 साल 6000 साल के नहीं, वैसे बात 600 साल उनकी बात जोश खिताबत में भाई 600 साल नहीं, उनकी बात वैसे 14 साल पुरानी है जो वो कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये बात वो नहीं कह रहे, ये वो दीन में देख रहे हैं, लेकिन ये वीडियो उनकी कुछ 6 साल या 7 साल पुरानी वीडियो है, 15-16 मिनट की है। एकदम बैठा, सुबह में बैठा नाश्ता करके मैंने देखा और मैंने पूरी 16 मिनट की देखी। मैंने कहा अरे बात तो ठीक लग रही है। उसके ऊपर एक और जुल्म होता है, जब आप ये देखते हैं ना एक बंदा बात ठीक कह रहा है, आप लेके जाते हैं दूसरे मुसलमानों के पास, वो कहते हैं यार ये तो फितना है, ये तो अपनी मस्जिद बना के बैठे, ये इस्लाम है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैं और डिसअपॉइंट हो गया। मैंने कहा यार लग तो रहा था ये इस्लाम है, ये बात तो फितरी है, ये बंदा कह भी रहा है कि मैं कुरान और हदीस पे बता रहा हूँ, लेकिन ये 10 और लोग हैं जिनकी लोग बड़ी इज्जत करते हैं, वही जो मशहूर बहुत हैं इस्लाम के नाम, ये कह रहे हैं कि बंदा इस्लाम से निकल गया। तो यार वो और डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कि ये भी इस्लाम नहीं है। लेकिन मैं फिर उनको सुनता रहा, ये समझते हुए कि ये कोई अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, ये अपनी एक बात कर रहे हैं कि जी ये इस्लाम है, ये असल में इस्लाम नहीं, और दिल में था काश ये इस्लाम होता तो बड़ी आसानी हो जाती, बिकॉज फितरत कबूल कर रही है, इसके ऊपर कोई ऐसा सवाल नहीं रहा जो अनआंसर्ड हो। उसके बाद आई वेंट ऑन अ जर्नी जिसके अंदर मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आई मेट ऑल ऑफ दीज पीपल जो आजकल बड़े मशहूर हैं, जो अच्छे लोग होंगे, आई एम श्योर, मैं किसी की तस्दीक नहीं कर रहा। आई मेट देम, आई टुक ऑल दीज पॉइंट्स टू देम। जैसे मुझे आगे से जवाब ही मिलता था कि यार ये तो बंदा ही ठीक नहीं है, ये दोनों सारा कह जड़े मुनकर हदीस है, और मैं उनको पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, नोबडी इल्मी लेवल के ऊपर आंसर्ड मी, इल्मी लेवल के ऊपर किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। कुरान क्या होता है, रिसालत क्या होती है, हम मुसलमानों को ये भी नहीं पता नबी और रसूल में क्या फ़र्क होता है। हम लोगों को ये पता ही नहीं कि कुरान असल में है क्या वो बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड अल्लाह ताला के फरमान है कि अब इंसानों ने बैठ के उसको मुतय्यन करना है कि इसमें क्या पैगाम दिया जा रहा है, क्या ऐसी है, या क्या अल्लाह ताला का कोई आखिरी पैगाम दुनिया में आया होगा तो अल्लाह ताला ने को सोच समझ के दिया होगा ना। इतनी मोटी किताब है, उसके अंदर कोई नज़म होना चाहिए, या फिर इंसानों पे छोड़ दिया कि जी मैं स्कैटर्ड आयात भेज रहा हूं तो इंसान तय कर लें, यानी कि अभी भी मैं इंसानों का मोहताज हूं ये जानने के लिए कि खुदा क्या चाहता है, और इंसानों में किसका मोहताज हूं मैं। हर बंदा कहता है जी मैं आपको बताता हूं उलमाए हक कौन है, वो कहते हैं नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं उलमाए हक कौन है। फिर एक तीसरा आदमी आता है कहता है ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैं बताता हूं उलमाए हक कौन है। यार मेरी फितरत ने कहा अल्लाह ताला नहीं ऐसे कर सकते, अल्लाह ताला के इंसानों पे छोड़ देंगे, इंसानों को हिदायत देना। उसके बाद जब मैंने समझा तो मुझे पता चला कि मेरी राय में गामदी साहब का जो फ्रेम ऑफ थॉट है, जो ये अकेले नहीं हैं, इस तरह के वहीदुद्दीन खान साहब भी हैं, इनके पीछे आपने खुद बताया इस्लाही साहब हैं, फराई साहब हैं, एक पूरा लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं, जो अनफॉर्चुनेटली इस तरह हाईलाइट नहीं होते। आई विश आई कैन प्ले माई पार्ट इन हाईलाइटिंग दिस फ्रेम ऑफ थॉट, कि मेरे जैसे जो हमजा अली अब्बासी बैठे होंगे, बदल होके बैठे होंगे, शायद उनको ये मैसेज मिल जाए, ये उनके लिए काविश है ये। तो मैंने देखा ये तो बात इल्मी तौर पे ठीक है, अकली तौर पे ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने ये परवाह नहीं की कि मेजॉरिटी क्या कह रही है, क्योंकि ये कोई क्राइटेरिया वाकई नहीं होता कि जी ज़्यादा लोग क्या कह रहे हैं, बिकॉज ज़्यादा लोग तो टाइम पे ये भी सोचते थे कि दुनिया फ्लैट है, तो दुनिया फ्लैट हो तो नहीं गई थी ना।
तो इस तरह फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता जवाबात यहाँ से क्लियर मिले, पता लगा कि ये वाकई ही कुरान की बात है, ये वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है जो ये आ रही है, और बाकी चीज़ें जो हैं उनके थोड़ा सा हमें इस्लाही रवैया अगर इख्तियार करें तो इतनी एलियन बातें लगेंगी नहीं आपको। ये मैं एक जुमला कहता हूँ, फिर उसके बाद आप खात्मा कर दें इसका। ये असल में देखिए 2 मिसालें हैं। मतलब मैं एक, जिसको आप कहते हैं ना, इसको मैंने कहा माजी का एक रिवायती इल्म, उसमें हम खड़े हुए हैं और उससे एक नई चीज़ या नई दावत को अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरीके से एक आदमी जो मजहब से दूर होकर खड़ा हुआ है वो एक दूसरी रिवायत को अप्रिशिएट करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो अफकार जो मजहब के नाम पर माशरे में पेश किए जा रहे हैं उनको रिव्यू करना, उनको रिवाइज करना, उनको रीलर्न करना, उनके ऊपर रीथिंक करना, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना, ये काम इतना नागुज़ीर है। यानी ये मैं बहुत ही ध्यानदारी से अर्ज करता हूँ। हम लोग तो शायद कभी दुनिया के सामने आते भी ना, ये अगर तारीख के अंदर ये चीज़ें कैमरे वैमरे ना पैदा होते। हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो मज़हब से बददिल भी हैं और जो मजहब पर अमल पैरा भी है लेकिन दिल से उसको नहीं मानते, दिल से नहीं मानते, और उनको खुद भी नहीं पता कि दिल से नहीं मानते, दिल से कैसे मानते हैं। तो असल में ये एक 2 तलबा हैं, यानी मैं मजहबी उलूम का तालिब इल्म हूँ, ये दुनियावी उलूम का तालिब इल्म है। ये 2 कहानियाँ बताती क्या हैं? बताती ये हैं कि जो माशरे में, समाज में मजहब के नाम पर मजहबी फ़िक्र पेश की जाती है उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको रिव्यू और रिवाइज होना चाहिए। और आने वाले इंशाअल्लाह नशस्तों में इन्होंने मुझसे दरख्वास्त भी की थी कि हम मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाएं, कि हम बताएं लोगों को, यानी ये कोई हार जीत का मसला नहीं है, प्रॉब्लम वाज़े हो। इन्होंने ग़ुलामी का इन्होंने तस्करा किया, इन्होंने गलबा दीन का तस्करा किया, मैंने दाढ़ी का तस्करा किया, मैंने खिलाफत का तस्करा किया, टखना नहीं बोलना, टखनों का तस्करा किया। उनको ज़ेरे बहस लेकर आएँ और 2 सिनेरियोज लोगों के सामने रखें, और लोग फैसला करें। और ये बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग एक टीम है, अल्लाह का वास्ता ये माने। आप भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपस में ही हम, तो ये मैं वो, इट्स नॉट अस एंड यू, हम एक ही टीम के लोग हैं, हम 1435 साल से एक टीम के लोग हैं। अगर हम आपस में एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम इस काबिल रहेंगे कि दुनिया को अल्लाह ताला का मैसेज पहुंचा सके। और आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि हज़रत ईसा के टाइम जब अल्लाह ताला का वादा बनी इसराइल के साथ ख़त्म हुआ था तो उन्होंने क्या किया था? अल्लाह के दीन के ऊपर तहकीक का काम ख़त्म। एक सर्टन क्लास ऑफ क्लर्जी बन गई थी, फ़ारिसीज़ कहते थे उनको, जो कहते थे कि जी बस हम बताएंगे क्या खुदा चाहते हैं, आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि खुदा शायद कुछ और चाहता है। इसलिए हज़रत ईसा के साथ देखें क्या किया उन्होंने। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर हमने भी दीन के अंदर खुदा के पैगाम को समझने का रास्ता बंद कर दिया तो हमारे साथ भी फिर अल्लाह ताला यही करेंगे कि वादा ख़त्म हो जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। इसलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर रादर देन के गालम गलोच आसन यूँ कर लें। और अब इंशाल्लाह अगली एपिसोड में वी विल स्टार्ट टचिंग इश्यूज़, और हम आपको गांधी सेंटर के जो पसे पर्दा लोग हैं उनसे भी आहिस्ता आहिस्ता मिलाना शुरू करेंगे। सो थैंक यू हसन भाई, बहुत शुक्रिया जनाब। So we will see you in the next episode. और वेलकम टू इस्लाम। Thank you so much. And see you in the next episode inshallah of Conversing Islam. बहुत शुक्रिया।